गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं, खुदा के फजल और पाक रूह की गहरी हजूरी के साथ। गाय और सारा स्टीन की मिनिस्ट्री खुदा की लाजवाल मोहब्बत की अजीम गवाही है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तख्लीककार और मौजज़ात करने वाला है। खुदा की हजूरी और उसके मौजज़ात को हमारे साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी लोग इनकी गवाही के वसीला से मौजज़ात को हासिल करेंगे। आइए गाय स्टीन को खुशामदीद कहते हैं। सलामती हो, गाय स्टीन गॉस्पेल शो में आप सबको खुशामदीद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की रफाकत के वसीला से बाबरकत हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आए हम एक दुआ करेंगे और फिर खुदा के कलाम को लायक तौर से सुनेंगे। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह तेरा शुक्र हो, रूहुल कुद्स तेरा शुक्र हो इन तमाम लोगों के लिए जो आज यहाँ पर मौजूद हैं। ऐ खुदाउन, तो इन सब लोगों को ताकत और कुव्वत दे, क्योंकि रूहुल कुद्स जो बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत आपके दिलों में डाली गई है। इन तमाम लोगों को तो अपनी मोहब्बत और अपने इत्मीनान से भर, ये तेरी ताकत और कुव्वत पाएं, तेरे फजल और तेरे रहम के नीचे रहें। हर एक लफ्ज जो मैंने आज बोला है, ऐ खुदावन तू उसको अपने लहू से मसा कर और इनकी जिंदगियों में खुदावन ये लफ्ज काम करें। तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, यीशु के नाम में, आमीन। अजीजों, आप सबका शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। हम ताकतवर हथियारों पर सीरीज को जारी रखे हुए हैं, वो ताकतवर हथियार जो खुदा ने मुझ पर जाहिर किए। खुदा की दी गई रहनुमाई और ताकतवर हथियार, अपने बंधनों को कैसे तोड़ना है, अपनी शिफायाबी को कैसे हासिल करना है और खुदा के वादों को कैसे हासिल करना है। इस सीरीज में अजीजों आप ये सब कुछ जानेंगे। और गुज़िश्ता एपिसोड में अजीजों मैंने आपको बपतिस्मा हासिल करने के अजीजों हवाला से बताया था। और देखिए, मैं आपको ये फिर बताना चाहता हूँ कि पानी का बपतिस्मा बहुत 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 ताकतवर होता है। ताकतवर, ये मसीहत में सबसे ताकतवर अमल है। ये आपका अवामी तौर पर ऐलान है कि यीशु मसीह आपका शख्सी नजात दहिंदा है और आप उसे खुदावंद मानते हैं। और मुबारक जुम्मा हमारे गुनाहों की अजीजों कीमत है और जी उठने का इतवार इसकी रसीद है। और अजीजों, आपको इस रसीद को अपने दिलों में कबूल करना है। और बपतिस्मा शादी के जश्न की तरह है, और ये वो जश्न है जिसका आप ऐलान अपने खानदान, अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में करते हैं और इकरार करते हैं यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है और वही राह और जिंदगी है, और यीशु ही कोने के सिरे का पत्थर है, वो खुदा है और नजात दहिंदा है, यीशु के नाम में, आमीन। तो अजीजों, अगर आपने पानी का बपतिस्मा पाया है तो आप अपनी नजात के दिन को याद करें और जो कुंजियां मैंने आपको बताई थी आप उन्हें भी अमल में लाते रहें। और अगर आपने बपतिस्मा नहीं पाया तो मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि अजीजों, आप बपतिस्मा हासिल करें। अपने चर्च के पास्टर से कहें कि मुझे बपतिस्मा दे। देखिए, जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो मसीह में जी उठते हैं और गुनाह में मर जाते हैं। आप पुरानी जिंदगी में मर जाते हैं। आप अजीजों गुनाह में मर जाते हैं और यीशु मसीह में जी उठते हैं। आप गुनाह में मर जाते हैं और यीशु मसीह में जी उठते हैं। जब आप पानी से बाहर निकलते हैं तो आप मसीह में जी उठते हैं। और गुज़िश्ता पैगाम में मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी। मैं इस्राएल में दरियाए यरदन में बपतिस्मा हासिल कर रहा हूँ, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को बपतिस्मा दिया। और उस वक्त मैंने ये महसूस किया कि खुदा का मोहब्बत भरा हाथ मुझ पर आ गया। जब यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया था तो आसमान से आवाज आई थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और आप ये उस वीडियो में देख सकते हैं, वो नूर, वो मोहब्बत जो कि अजीजों मेरे चेहरे पर है। और जब मैं पानी से बाहर निकला तो अजीजों मैं शादमान था। देखिए अजीजों, ये मसीहियत में एक ताकतवर अमल है। ये ताकतवर अमल है। और अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो अजीजों आप एक बार फिर से याद कर सकते हैं। अगर दुश्मन आपके खिलाफ है और आप जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि पानी का बपतिस्मा दुश्मन के कफन पर कील लगाने के बराबर है। और आपने उन हालातों को याद करवाना है कि मैं बपतिस्मा याफ्ता हूँ और देखे खुदा के कलाम में मरकूम है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। ये मत्ती 28:19 में मरकूम है। यीशु ने हमें हुक्म दिया है कि हम लोगों को बपतिस्मा दें, नए सिरे से पैदा हों, पानी का बपतिस्मा पाए, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाए यीशु मसीह के नाम से। देखें, पानी का बपतिस्मा बहुत ज्यादा ताकतवर है।
دیکھیں، اگر آپ جدوجہد سے گزر رہے ہیں، مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اور آپ اپنے جوؤں کو توڑنا چاہتے ہیں، تو جب آپ نے بپتسمہ لیا تھا آپ اس وقت کو یاد کریں اور یاد رکھیں کہ یسوع مسیح عزیزو آپ کے ساتھ ہے، اور جب دشمن آپ کے خلاف آئے تو آپ اسے کہیں کہ میں بپتسمہ یافتہ ہوں، میں گناہ میں مر گیا تھا اور میں یسوع مسیح میں جی اٹھا ہوں اور اب میں طاقتور ہوں، اور ہر وہ چیز جو خدا کی طرف سے نہیں جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، اور وہ اسی لمحے عزیزو آپ کو چھوڑ دے گی۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا، خروج کی کتاب میں جہاں موسیٰ کی کہانی ہے، آپ کو لال سمندر کا یاد ہوگا، جب مصریوں میں اس سمندر میں سے چلنے کی کوشش کی، اور میں یاد کرتا ہوں ایسی چیزیں جو کہ آپ عزیزو کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے، پانی کے اندر راستہ اور کیسے خدا نے ان کو وہاں سے نکالا۔ اور جب بھی میں یہ سوچتا ہوں، میں یہ سوچ کر شادمان ہوتا ہوں اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کی تمجید کرتا ہوں، جو کہ اس قدر قادر ہے کہ وہ پانیوں کے اندر سے راستہ بنانے کا اختیار رکھتا ہے۔ اور جب مصریوں نے اس میں سے گزرنے کی کوشش کی تو سب مصری وہاں پر عزیزو غرق ہو گئے۔ یہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، دیکھیں دشمن آپ کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں جیسے موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کی طرف بڑھایا اور سارے مصری غرق ہو گئے، اسی طرح سے آپ کی مشکلات بھی عزیزو غرق ہو جائیں گی اور آپ اطمینان پائیں گے یسوع مسیح کے نام میں۔ دیکھیں خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، اور یہ خوشخبری ہے۔ دیکھیں یہ خوشخبری ہے عزیزو، متی 3:17 میں مرقوم ہے، اور دیکھو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اب غور کریں، دیکھیں جب یسوع مسیح بیابان میں تھا، اس سے پہلے کہ وہ ابلیس سے آزمایا جائے، وہ عزیزو روح القدس سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ عوامی طور پر اپنی خدمت کا آغاز کرتا اور اس سے پہلے کہ وہ معجزات دکھاتا، جب اس کی عمر عزیزو 30 سال تھی تب اس نے پانی کا بپتسمہ لیا، اور 33 سال کی عمر میں عزیزو اسے مصلوب کیا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ مگر اس نے ان 3 سالوں میں بہت سے معجزات دکھائے، اس نے دنیا کو بدل دیا۔ دیکھیں اس نے دنیا کو بدل دیا کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ عزیزو جب یسوع مسیح کی شناخت پر حملہ کیا گیا، اور یہ متی کی کتاب میں مرقوم ہے، تو یسوع واپس دریائے یردن پر گیا۔ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، یسوع دریائے یردن پر واپس گیا، اور میں یہ اپنے ذہن میں تصور کرتا ہوں کہ اس نے وہی الفاظ سوچے ہوں گے جو کہ اس کے باپ نے آسمان سے کہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ دیکھیں یہ میرا پیارا بیٹا ہے اور میں اس سے خوش ہوں۔ بعض اوقات عزیزو آپ کو بھی یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، یسوع مسیح تاریکی میں کہتا ہے روشنی ہو جا، تو روشنی ہو جاتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے۔ عزیزو آپ کو یہ جاننا ہے، آپ کو یہ جاننا ہے، 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 آپ کو یہ جاننا ہے، یہ جاننا ہے، یہ جاننا ہے، آپ کو یہ جاننا ہے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ مسیحیوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا ان سے بہت پیار کرتا ہے۔ عزیزو خدا ہم سے بے حد محبت کرتا ہے، اور کوئی بھی چیز ہمیں اس کی محبت سے جدا عزیزو نہیں کر سکتی، کوئی بھی چیز نہیں۔ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، ہم محبت کو زیادہ نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم اسے کم کر سکتے ہیں۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ محبت ہے۔ آپ کو جاننا ہے کہ آپ خدا کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں ہیں، آپ کو جاننا ہے کہ آپ اس کے بچے ہیں۔ وہ صرف مجھ سے محبت نہیں کرتا، نہ کہ صرف آپ کے دوست سے۔ آپ کو یہ اپنے لیے جاننا ہے، آپ کو یہ جاننا ہے، یہ جاننا ہے، یہ جاننا ہے کہ آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور آپ کو اس کے ہاتھ کی طرف نہیں بلکہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے۔ آپ کو دل سے دل کا تعلق قائم کرنا ہے، اپنی پوشیدہ جگہ میں، اپنی پوشیدہ جگہ میں، اپنی پوشیدہ جگہ میں۔ آپ کو دعا کرنی ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور آپ کو اس کی تابعداری کرنی ہے۔ آپ کو جاننا ہے کہ آپ اس کے بچے ہیں، آپ کو جاننا ہے کہ آپ اس کے بچے ہیں، آپ کو جاننا ہے کہ آپ اس کے بچے ہیں۔ آپ پانی کا بپتسمہ طاقتور ہتھیار کی طرح استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بائبل کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ رومیو 8:38۔ پولس رسول فضل کی عظیم مثال ہے۔ وہ خدا کے فضل کی انتہا کو بیان کرتے ہیں۔ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ غور سے سنیں۔ دیکھیں پولس نے اسے جھک کر سجدہ کیا۔ دیکھیں وہ پر یقین تھا، وہ جانتا تھا
کہ اس کو خدا کی محبت سے کوئی نہیں جدا کر سکتا، کہ اسے خدا کی محبت سے کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی۔ اور یہ وہ امن ہے جو رومیو 8ویں باب میں مرقوم ہے، اور رومیو کا 8واں باب اس کے وعدوں سے بھرا ہوا ہے۔ خدا کے سب وعدے، خدا کے وہ تمام شاندار وعدے جو اس نے ہمارے ساتھ کیے۔ 8ویں باب کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، پس اب جو مسیح یسو میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اس کا آغاز پس اب جو سے ہوتا ہے۔ آپ کو پس اب جو پر عزیز و غور کرنا ہے۔ خدا کے تمام وعدوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پس اب جو میں عزیز و آنا ہوگا، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان 8 ابواب کو غور سے سمجھیں، 9واں بھی شامل کر لیں، اور یہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا۔ دیکھیں، پولس یہ جانتا تھا، اس کو یہ یقین تھا کہ کوئی بھی چیز اسے خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، اور پولس وہ شخص تھا جو کہ مسیحیوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ اس نے مسیحیوں کا قتل کیا تھا، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ تھا جب استفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا۔ دیکھیں، اس نے بہت کچھ کیا تھا، مگر اس کو اس کے بعد اس پر بہت پچھتاوا ہوا۔ مگر وہ جانتا تھا پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ وہ اس بات سے واقف تھا۔ رومیو 8:28 اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ رومیو 8:31 پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ وہ جانتا تھا ہم خدا کے تمام وعدوں کو سمجھ پاتے ہیں اگر ہم رومیو 1:7 باب کا مطالعہ کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ گناہ کے اعتبار سے مر چکے ہیں اور آپ یسوع مسیح میں جی اٹھے ہیں۔ آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، آپ اس میں نئی مخلوق ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ 2 کرنتھیوں 5:17 جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی نے اس کو ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی حوصلہ افزائی عزیزو کرنا چاہتا ہوں۔ پولس یہ جانتا تھا کہ کوئی بھی چیز اسے خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ اسے یقین تھا کوئی بھی چیز اسے خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ آپ کو یہ جاننا ہے، آپ کو یہ جاننا ہے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے اور وہ آپ پر غصہ نہیں ہے، اور وہ عزیزو آپ سے ناراض بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ دیکھیں، میں سن سکتا ہوں کہ کچھ لوگ باہر کام کر رہے ہیں، کچھ تعمیراتی کام کر رہے ہیں۔ بعض اوقات دشمن آپ کے خلاف ہوتا ہے اور وہ آپ کو کام کرنے سے روکتا ہے، اور وہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ دیکھیں، اس سے فرق نہیں پڑتا باہر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے، ہم آگے بڑھتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم لوگوں کو نجات دلائیں، ان کو یسوع کے لہو میں چھپائیں، ان کو مسح کریں اور ان کو بپتسمہ دیں، اور وہ طاقت، قوت، حلیمی اور راست بازی پائیں، اور وہ پاک ہو اور وہ حلیم ہو، صرف اور صرف یسوع مسیح ہی کی بدولت۔ دیکھیں، ہم اس مشن پر ہیں کہ ہم لوگوں کو بچائیں، ان کو خدا کی محبت کے بارے میں بتائیں، یسوع مسیح کے فضل اور روح القدس کی رفاقت کے بارے میں بتائیں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی جانیں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اور کوئی بھی چیز آپ کو اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، کوئی بھی چیز آپ کو اس سے جدا نہیں کر سکتی۔ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم کو محبت کی، ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم کو محبت کی، فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ عزیزو، ہم فاتح خدا کی عبادت کرتے ہیں اور وہ ہمیں فاتح بناتا ہے۔ دیکھیں، کوئی ہے جس کو آپ کی گواہی چاہیے، کوئی ہے جو آپ سے حوصلہ مندی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کو بڑھتے رہنا ہے، بڑھتے رہنا ہے، بڑھتے رہنا ہے، آپ کو بڑھتے رہنا ہے۔ لوگ آپ کی شفا یابی کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کی شفا یابی سے سیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی گواہی کے منتظر ہیں۔ عزیزو، لوگ آپ کی فتح یابی کو سننا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کی زندگی سے نمونہ حاصل کر سکیں، تاکہ وہ بھی اسی طرح سے شفا یابی حاصل کر سکیں۔ تو آپ فتح پائیں گے، آپ فتح حاصل کر لیں گے، آپ فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کریں گے۔ اس کی محبت کے وسیلہ سے آپ فتح سے بڑھ کر غلبہ پائیں گے۔ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، فتح سے بڑھ کر غلبہ۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی اور نے آپ کے لیے جنگ لڑی ہے، کسی اور نے آپ کی فتح یابی کے لیے جنگ لڑی ہے، اور آپ کو بس اس میں آرام کرنا ہے،
کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے جنگ لڑی ہے اور اس نے اس پر فتح حاصل کی ہے۔ آپ کو آرام کرنا ہے اور خدا کے وعدوں کو حاصل کرنا ہے۔ آپ کو صبر کرنا ہے اور اس کے وعدوں کو حاصل کرنا ہے۔ دشمن پہلے ہی عزیز و شکست پا چکا ہے۔ ہم فتح میں جی رہے ہیں، فتح کے لیے نہیں لڑ رہے۔ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ عزیزو غور کرے یہاں پر کیا لکھا ہے۔ دیکھیں یسوع مسیح ابلیس کا تمسخر اڑا چکا ہے، اس نے اسے شکست دی ہے، اس نے اس کا عزیز و تمسخر اڑایا ہے۔ وہ مر گیا اور تیسرے دن جی اٹھا جیسا اس نے کہا تھا، اور باپ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ وہ فتح حاصل کر چکا ہے، وہ فتح حاصل کر چکا ہے، اور وہ ہمیں بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ جب آپ اپنے دل میں یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ خدا کے تمام وعدے اور اس کی برکات کو حاصل کر سکیں، کیونکہ یسوع مسیح فتح حاصل کر چکا ہے۔ اس نے کوہ کلوری پر ہمارے لیے جان دی، اور یہ سب کچھ یسوع مسیح کی ہی بدولت ہے۔ یسوع 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 آپ کو آپ کی زندگی میں یسوع چاہیے۔ وہی زندگی ہے، وہی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ یسوع مسیح ہی زندگی کا سرچشمہ ہے، وہ سب کچھ ہے۔ آپ کو پریشان عزیزو نہیں ہونا۔ اگر آپ بندھنوں سے رہائی چاہتے ہیں، اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی چاہتے ہیں، تو عزیزو آپ کو اپنا دھیان یسوع مسیح پر لگانا ہے۔ میں نے پچھلے پیغاموں میں لیزر بیم کے بارے میں عزیزو آپ کو مثال دی تھی۔ اس کا فوکس پوائنٹ ایک ہوتا ہے، اور وہ ہارڈ میٹل ٹائٹینیم سے اپنی لائٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ غور کریں، اگر لیزر لائٹ پھیل جائے گی تو وہ ایک پوائنٹ پر فوکس نہیں کر پائے گی۔ عزیزو اسی طرح آپ کو اپنا دھیان یسوع مسیح پر لگانا ہے، دل سے دل کا تعلق قائم کرنا ہے، پوشیدہ جگہ میں اس کی تلاش کرنی ہے، پوشیدہ جگہ میں اس کی تلاش کرنی ہے، پوشیدہ جگہ میں اس کی تلاش کرنی ہے۔ اور یہ خوشخبری ہے کہ یسوع مسیح نے ہماری قیمت چکا دی ہے، یسوع مسیح نے ہمارے لیے فتح حاصل کر لی ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ میں آپ کو اس پیغام میں بتا رہا ہوں، کہ جو چیزیں عزیزو آپ کو کرنی ہیں تاکہ آپ دشمن ابلیس کو جھڑک سکیں اور دور کر سکیں۔ اور وہ یہ ہے کہ جنگ پہلے ہی جیتی جا چکی ہے، جنگ جیتی جا چکی ہے۔ ہم فتح میں جی رہے ہیں، نہ کہ فتح کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور یہ فتح ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے تمام وعدوں کو بھی، حتیٰ کہ ہم اس کے لائق نہیں ہیں۔ دیکھیں حتیٰ کہ ہم اس کے لائق نہیں ہیں، ہم اس کے فضل کے لائق نہیں ہیں، ہم اس کے رحم کے لائق نہیں ہیں، لیکن جب ہم اس کو اپنے دل میں قبول کرتے ہیں تو عزیزو ہم اس کی برکات کو پاتے ہیں، اس کے وعدوں کو پاتے ہیں، اس کی محبت کو پاتے ہیں۔ میں خدا پر انحصار کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ خاص نہیں، یقین کریں، میں جانتا ہوں کہ میں کوئی تیز تلوار نہیں ہوں، لیکن میں وہ شخص ہوں جس کا انحصار خداوند پر ہے، اور میں اسی پر تکیہ کرتا ہوں۔ اور میں جانتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کسی کو بھی شفا نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ کیڑی کو بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے میں تجھ سے نہ دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا، جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ غور کریں، یہ خدا کے وسیلہ سے ہے، یہ خدا کے وسیلہ سے ہے۔ میں ابھی جہاں ہوں عزیزو، یہ خدا کی وجہ سے ہے، جس نے میرے امتحان کو گواہی میں تبدیل کیا۔ اور آپ یہ ایپیسوڈ 1 اور 2 میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر میری مکمل گواہی موجود ہے کہ کس طرح سے خدا نے مجھے شفا بخشی۔ اس نے مجھے بچایا نہیں، نہ کہ اس نے مجھے شفا دی، بلکہ اس نے میری زندگی مجھے واپس دی۔ اور اب میں شادی شدہ ہوں، میرے خوبصورت بچے ہیں اور خوبصورت بیوی ہے، اور میری خدمت اور میرا کاروبار بہترین ہے۔ خدا نے ہمیں بھرپوری دی ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ آپ خدا کی تلاش کریں، اس کے ساتھ ایک تعلق میں آئیں۔ تو غور کریں، طاقتور ہتھیار۔ دیکھیں عزیزو، میں جانتا ہوں کہ میں اپنے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہوں، مگر یہ جاننا ضروری ہے، یہ آپ کی مدد کرے گا، یہ آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ دیکھیں طاقتور ہتھیار، پانی کا بپتسمہ پانا ہے، روح القدس کا بپتسمہ پانا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ آپ کے لیے ایک ویڈیو ہے جو کہ اس پیغام کے آخر میں آپ کو ملے گی، جہاں آپ اپنے دل میں یسوع کو قبول کر سکتے ہیں اور اسے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں۔ اس دعا کو اپنے پورے دل سے کریں، اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کریں، اپنے دل میں یسوع کو قبول کریں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا۔ اور ہمیں ای میل ضرور کریں، ہمیں بہت سے لوگ ای میل کرتے ہیں کہ انہوں نے یسوع کو قبول کیا ہے اور انہوں نے پانی کا بپتسمہ بھی پایا ہے۔ عزیزو، ہمیں آپ کی طرف سے سننا بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ ہمیں میسج ضرور کریں اور نئے سرے سے پیدا ہوں، اور پھر پانی کا بپتسمہ ضرور پائیں اور روح القدس کا بپتسمہ بھی پائیں۔ یہ طاقتور ہتھیار ہیں، یہ وہ طاقتور ہتھیار ہیں جو آپ کی مدد کریں گے۔
ایک اور طاقتور ہتھیار ہے جو آپ کی مدد کرے گا، وہ دعا ہے۔ دعا ایماندار کے لیے سانس کی طرح ہے۔ دیکھیں، دعا ایماندار کے لیے سانس کی طرح ہے۔ دیکھیں، جیسے انسان ہوتے ہوئے ہمیں سانس کی اور خوراک کی اور پانی کی ضرورت ہے، دیکھیں یہ وہ ضروریات ہیں جو ہمیں روز مرہ چاہیے۔ اور دیکھیں عزیزو، دعا ہمارے لیے سانس کی طرح ہے، دعا ایماندار کے لیے سانس کی طرح ہے۔ ہمیں دعا کرتے رہنا ہے، ہمیں دعا کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے ہمیں خوراک کی ضرورت ہے اور ہماری خوراک خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ ایماندار کی خوراک عزیزو خدا کا کلام ہے۔ اور عزیزو میں یہ دونوں چیزیں کرتا ہوں، دونوں ہی، میں دعا بھی کرتا ہوں اور کلام بھی پڑھتا ہوں۔ آپ کو ہر روز روح القدس کے تازہ مسح کی ضرورت ہے تاکہ آپ بھر سکیں، اور آپ کو خدا کے کلام کو بھی جاننا ہے۔ اور میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ کو زیادہ مقدار میں دعا نہیں کرنی، زیادہ مقدار میں کلام نہیں پڑھنا۔ دیکھیں، غور کریں، میرے دادا اور دادی کی وائنری تھی، یہ تقریباً 25 سال پرانی بات ہے، وہ وائنری چلاتے تھے۔ ان کے گرد بڑے ہونا میرے لیے ایک شاندار تجربہ تھا، اور وہ بہت ہی شاندار اور اچھے لوگ تھے۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کی زیادتی آپ کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دیکھیں، آپ کچھ بھی زیادہ کھا لیتے ہیں یا پھر زیادہ پی لیتے ہیں تو یہ بیماری کا باعث ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے صحت مندی کا باعث نہیں ہوتا۔ مگر کچھ چیزیں ہیں جیسے خدا کا کلام اور دعا، یہ زیادہ مقدار میں نہیں لے سکتے، آپ یہ زیادہ مقدار میں نہیں لے سکتے۔ اور اگر آپ یہ زیادہ مقدار میں لیتے ہیں تو اس کے ضمنی اثرات ہیں جو کہ آپ کو خدا کی طاقت سے مکمل طور پر بھر دیں گے۔ اس کے لیے شمع جلائیں، اس میں بڑھتے جائیں اور مسح پائیں۔ اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ آپ کو وہ مسح لینا ہے جو جوؤں کو توڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ چمک کم ہو جاتی ہے، آپ کو چمک نہیں چاہیے، آپ کو چمکدار ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کے پاس روح القدس کا مسح نہیں ہے جو کہ آگ ہے، جو کہ خدا کی جلتی ہوئی آگ ہے، دیکھیں یہ آگ ہے اور یہ خاص ترین حصہ ہے، یہ ایک طرح کا انجن روم ہے۔ دیکھیں، آپ نفیس مقرر ہو سکتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، آپ اچھی باتیں کر سکتے ہیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں، مگر لوگوں پر ایک مؤثر اثر چھوڑنا، ان کو شفا دینا اور ان کو نجات تک لانا اور لوگوں کو بچانا الگ چیز ہے۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا کہ میں شکستہ دلوں کو تسلی دوں، ٹھیک ہے، اور رہائی دوں، تاریکی سے رہائی، یسوع مسیح کے نام میں۔ یہ یسایہ 61 باب میں مرقوم ہے، یسایہ 61 1-3 اور لوکا 4 اس کی 18 آیت میں۔ آپ یہ دونوں حوالے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو روح القدس کا مسح چاہیے، آپ کو خدا کی حضوری چاہیے، کیونکہ چمک کم ہو جاتی ہے مگر خدا کا روح نہیں۔ دیکھیں، یہ وہ کنجیاں ہیں جو آپ کی مدد کریں گی۔ دعا ایماندار کے لیے سانس کی طرح ہے اور کلام خوراک ہے، اور ان دونوں کے ساتھ عزیزو آپ کو بہنا ہے، آپ کو ان کے ساتھ روح القدس کے دریا میں بہنا ہے، آپ کو دریا میں بہنا ہے اور آپ کو اس میں سے پینا ہے، آپ کو اس میں سے پینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سانس دعا سے حاصل کرنی ہے اور خوراک خدا کے کلام سے۔ اور اس میں ایک اور تیسری چیز ہے، وہ ہے چرچ۔ اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، عزیزو غور سے سنیں، دعا، کلام اور چرچ، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ مگر دعا اور کلام میں عزیزو آپ بہتے ہیں اور اس میں سے پیتے ہیں، آپ اسے خدا سے حاصل کرتے ہیں، آپ اس کو پیتے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے جو کہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ روح کی نعمتیں اور روح کے پھل ہیں، ٹھیک ہے؟ گلتیوں 5 باب 22 اور 23 آیت۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہیں۔ ایسے کاموں کی شریعت مخالف نہیں، ٹھیک ہے؟ جتنا زیادہ وقت آپ دعا میں گزارتے ہیں، جتنا زیادہ آپ یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جتنا زیادہ آپ اس دریا میں بہتے ہیں، جتنا زیادہ آپ اس کی رفاقت میں آتے ہیں اور اس کے چہرے کے طلبگار ہوتے ہیں، نہ کہ اس کے ہاتھ کے۔ یہ دل سے دل کا تعلق ہے، پوشیدہ جگہ میں اسے تلاش کرنا، اور آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں میں خدمت کریں اور آپ روح کے پھلوں کا تجربہ کرتے ہیں۔ عزیزو غور کریں، جو کہ روح کے پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری ہیں، یہ آپ میں سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ آپ میں سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ آپ میں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ سنیں، اے خداوند تو ان کو روح کے پھل فراہم کر، اے خداوند تو ان کو روح کے پھل فراہم کر، ان تمام لوگوں کو فراہم کر، ان سب کو روح کے پھل فراہم کر۔ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، علم، پرہیزگاری ہیں۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ ابھی اور اسی وقت بھر
अभी और इसी वक्त भर, अभी और इसी वक्त इनको रूह के फलों से भर दे। रूह के फल अजीम और शानदार हैं। अजीजों, आपको रूह के फलों की ज़रूरत है। रूह के फल आपके लिए नहीं बल्कि अजीजों लोगों के लिए हैं, ताकि आप उन लोगों की हौसला अफजाई कर सकें, एक दूसरे की हौसला अफजाई करें, एक दूसरे की तामीर करें। शिफा याबी का तोहफा इसलिए है कि आप लोगों को शिफा दें, और अजीजों नबूवत का तोहफा इसलिए है कि आप लोगों की हौसला अफजाई कर सकें। देखिए, नबूवत का तोहफा इसलिए है कि आप लोगों की हौसला अफजाई कर सकें, कि आप लोगों को तामीर कर सकें। और देखिए, आपको तब तक रूह की नेमतें नहीं मिलती जब तक आप रूह के फल ना हासिल करें। ये बहुत ज़रूरी हैं। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी। देखें, ये कुंजियां जो मैं आपको बता रहा हूं, पानी का बपतिस्मा ताकतवर है और लेना ज़रूरी है। रूहुल कुद्स का बपतिस्मा और गैर ज़ुबानें बोलना और खुदा के साथ दुआ में वक्त गुजारना, देखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कलाम को पढ़ना ये आपकी खुराक है और दुआ आपकी सांस है। खुदा के कलाम को पढ़ना और उसे जानना, सिर्फ यहाँ से समझना नहीं बल्कि दिल से समझना, दिन और रात उसी पर ध्यान रखना, उसके कलाम को चबाना जैसे कि गाय अपने चारे को चबाती है, उसे चबाना, उसको अपनी ग़िज़ा बनाना और उसे खाना, उसे पीना, उसे चबाना, ये बेहतरीन ग़िज़ा है। और आपको इसमें बढ़ना है। और फिर देखें, रूह के फल हैं रूहुल कुद्स में वक्त गुजारना, उसके साथ रफाकत करना, पोशीदगी में वक्त गुजारना, दिल से दिल का ताल्लुक कायम करना, एक करीबी रफाकत कायम करना, रूहुल कुद्स से मसा पाना, उसके साथ रफाकत रखना, ये बहुत ज़रूरी है और ये आपका पसंदीदा वक्त होना चाहिए। जब मैं उसके साथ वक्त गुजारता हूँ तो ये मेरा पसंदीदा वक्त होता है और मेरी बीवी इसकी गवाही दे सकती है। ये वक्त के बारे में नहीं, ये मेयार के बारे में है, ये दिल के बारे में है, ये दिल से दिल का ताल्लुक है। खुदा को आपका दिल चाहिए। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ये यकूब 4:8 में मरकूम है। और जब आप ऐसा करते हैं आप रूह के फल पाते हैं। मैं आपके लिए रूह के फलों को मांगता हूँ जो ये एपिसोड देख रहा है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये आपकी ज़िंदगी में परवान चढ़ें, ये आपकी ज़िंदगी में बढ़ें। और अजीज़ों, आप इससे बेहतरीन मसीही ज़िंदगी जिएंगे। आप इस काबिल होंगे कि आप वो ज़िंदगी जिएं जिसका आपने कभी तसव्वुर नहीं किया। ये दिल की मुकम्मल तब्दीली है, दिल की तब्दीली। रूह के फल आपकी ज़िंदगी में बहें, रूह के फल आपकी ज़िंदगी में बहें। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अजीज़ों, मैं आपको खुदा के ताकतवर हथियार और रूह की नेमतों के बारे में बताऊंगा, रूह की नेमतें, और मैं दुआ करूंगा कि ये आपको फराहम हो। और अजीज़ों, मेरा ईमान है कि आप हौसला मंदी पाएंगे खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की रफाकत के वसीला से। मैं सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए मोहब्बत भेज रहा हूँ। खुदा आपको बरकत दे, आमीन। मेरे प्यारे अजीज़ों, आज के एपिसोड का ये बहुत ही कीमती लम्हा है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है तो अजीज़ों, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें। यीशु मसीह कोई इंतखाब नहीं है बल्कि वो आपकी दुआओं का जवाब है। यीशु मसीह एक रास्ता नहीं या वो कई रास्तों से बेहतर नहीं, बल्कि वो खुदा के पास जाने का वाहिद रास्ता है। यीशु हमारी आखिरी उम्मीद नहीं बल्कि यीशु हमारी वाहिद उम्मीद है। यूहन्ना 14:6 में यीशु कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा के पास नहीं आता। तो मेरे अजीजों, अगर खुदा आपके दिल पर चोट लगा रहा है तो इसका मतलब है वो आपके दिल पर दस्तक दे रहा है। वो अपनी बाहें फैलाए आपके दरवाजा पर खड़ा है और मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें। मेरे साथ ये दोहराएं, प्यारे यीशु, अभी और इसी वक्त मेरे दिल में आ, मुझे धोकर साफ कर और अपना फर्जंद बना ले। मैं तुझे अपना बादशाह कबूल करता हूं। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू सलीब पर मुआ और फिर 3 दिन बाद तू जी उठा जैसा कि तूने कहा था। यीशु, मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी दुआ सुनी और मुझे हमेशा की जिंदगी का तोहफा दिया। आमीन। तो अजीजों, अगर आपने ये फैसला लिया है तो ये बहुत ही कीमती और शानदार फैसला है।
اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا روح القدس آپ سے پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آسمان پر جشن منایا جا رہا ہے اور یسوع مسیح آپ کے اس فیصلے سے بہت خوش ہے۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ چرچ جانا شروع کریں اور تعلیم حاصل کرنا شروع کریں۔ اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں آپ کے وسیلہ سے جان سکوں کہ آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے اور یسوع کو اپنے دلوں میں آنے کی دعوت دی ہے نجات دہندہ کے طور پر۔ عزیزو، اسے ہمیشہ یاد رکھیں اور کبھی نہ بھولیں کہ یسوع مسیح خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آمین۔ میں سڈنی آسٹریلیا سے آپ کے لیے پیار بھیج رہا ہوں۔ پھر ملیں گے۔ گائز ٹیم کے ساتھ آج کا پیغام ہمارے لیے بہت ہی بابرکت تھا۔ ہم نے خدا کی قوت کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور ابھی یہ رکا نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی خدا اسی طرح سے کام کرے گا۔ اس کی گواہی کو ہمیشہ ہم جاری رکھیں گے اور تب تک خداوند کا زندہ ہاتھ آپ پر قائم رہے، آپ کو شفا دے، آپ پر مہر کرے، آپ کو تبدیل کرے اور آپ کو قوت بخشے۔ خدا کے لازوال پیار کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے۔ گائز ٹیم گوسپل شو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ روز بروز لوگ شفا پا رہے ہیں، نجات، شفا، تبدیلی اور الہی قوت پا رہے ہیں۔ ہم خدا کے گہرے پیار کا تجربہ کر رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ نے بپتسمہ پایا ہے اور اگر آپ بلائے گئے ہیں تو آپ مقرر کیے گئے ہیں، مسح کیے گئے ہیں، چنے ہوئے ہیں اور پاک ہیں، اور آپ حلیم ہیں۔ صرف اور صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کی بدولت تو آپ اپنے معجزے کے لیے نا امید نہ ہوں، کیونکہ یسوع مسیح آپ کو خوف اور نا امیدی کی روح نہیں دیتا، بلکہ وہ آپ کو طاقت اور قوت بخشتا ہے۔ آپ بہت سی چیزوں میں سے گزریں گے، مگر ایک چیز ہے جسے آپ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ یسوع 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 ہے۔ وہ بے چینی اور ڈپریشن کو شکست دیتا ہے، وہ غربت کو شکست دیتا ہے، اور یہ صرف یسوع ہی کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں، بلکہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب ہے۔ یسوع ہماری آخری امید نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری واحد امید ہے۔ یسوع مسیح ایک راستہ نہیں یا وہ مختلف راستوں سے بہتر نہیں، بلکہ خدا کے پاس جانے کا وہی واحد راستہ ہے۔ خدا کی ناقابل یقین طاقت، اس کے کلام کی قوت اور لازوال حضوری کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔